रहे हैं ज़िक्र व ज़ाकिर अवैस या तिरमिज़ी। तमाम हमद है उस खालिक के अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कवल के लिए। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तदाई कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल कर लिए। ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर में मौजूद हूँ। बहुत प्यारा इलाका, बहुत प्यारे लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान में जहाँ भी सफ़र किया है तो आप मोमिनीन की दुआ से, उस्ताद मोहतरम ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच, उनकी दुआ से हर जगह से मोहब्बतें समेटी हैं। तो मैं आज आपको इस इलाके की थोड़ी सी आपको ज़ियारत कराऊंगा। माशाल्लाह बहुत प्यारा इलाका है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, पहाड़ों पे अतराफ पे आपको बर्फ़ भी दिखाई देगी। शदीद सर्दी है, ठंड का मौसम है और जनवरी की 16 तारीख है, इतवार का दिन है और कहीं कहीं आपको बादल भी नज़र आ रहे होंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारा इलाका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी सख्ती के बावजूद, सख्त मौसम के बावजूद यहाँ पे लोग अज़ादारी से शुहदा पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, अज़ादारी कर रहे हैं। मौसमों पे ये अज़ादार भारी हैं। तो हमारे साथ कुछ इल्मी व अदबी शख्सियात भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं, उनसे कुछ सवालों के जवाबात लेते हैं और इलाके के बारे में, अज़ादारी के बारे में भी आपको बताएंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई कीमती राय हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए, बानी मजलिस भी हैं तो मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आइए इनसे कुछ कीमती मालूमात लेते हैं और आपके अज़हान आलिया तक हदिया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तोफ़ा आली। वालेकुम अस्सलाम फी मौला अलैहि। शाह साहब, पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने मुझे मेरे चैनल को वक्त दिया, मौला आपको हिसारे विलायत में रखे, बहुत शुक्रिया जी। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप इधर तशरीफ़ लाए और ये पहाड़ों के अंदर जहाँ पे इस वक्त बर्फ़बारी और काफ़ी सारे जो ज़ाकिरीन और उलमा हैं वो सफ़र और बर्फ़बारी की वजह से अपनी कोशिशों और ख्वाहिशों के बावजूद भी नहीं पहुँच सकते। तो आप यहाँ पे आए तो हम आपके मशकूर हैं और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपका और हमारा ये तल्लक जो गिला का तल्लक है ये क़यामत तक कायम रहे और पुलिस रात पे भी हमारे काम आए। थैंक यू। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। इब्तदाइया गुफ्तगू शाह साहब की इतनी आला थी, मौला आपको सलामत रखे। शाह साहब, अज़ादारी सैयद शुहदा के बारे में बताइएगा, चूँकि मैं देख रहा हूँ, मेरा कैमरामैन उसने दिखाया भी है कि पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई है, सख्त सर्दी है, जनवरी का मौसम है। तो इतने सख्त मौसम में क्या अज़ादारी यहाँ पे होती है, कम होती है, उसमें ज़्यादा होती है, या वो मैनेज किस तरह करते हैं, थोड़ा सा बताइएगा मोमिनीन को। देखिए जी, ये सदियों से एक सिलसिला है अज़ादारी का और हम काज़मी सादात हैं और जब यहाँ पे, क्योंकि सादात तो सारे मदीना से हिजरत करके यहाँ पे पहुँचे हैं और काफ़ी दुश्वार गुजार एक सफ़र है और 1400 सदियों पे मुहित है। तो जो यहाँ पे आए, हम हमारे आबा व अजदाद ने यहाँ पे जब ये सिलसिला शुरू किया तो उस वक्त बर्फ़बारी ज़्यादा होती थी। हमारी ज़िंदगी में भी ये जो पिछले आज से 15-20 साल पहले जनवरी दिसंबर में यहाँ पे आशूरा होता रहा है और इसी तरह सफ़र के मजालस। तो ये जो जुलूस का हमारा ट्रैक है तकरीबन 1.5 किलोमीटर का, एक दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि ये शदीद बर्फ़बारी में हमारा जुलूस 8 मुहर्रम का बरामद हुआ है। और ये इश्क है, ये करबला में जो कुर्बानियाँ लाजवाल दी गई हैं और ये आपके अंदर जो रूह का एक मायदा है उसके अंदर शिद्दत ऐसी है कि ये बर्फ़, तूफ़ान, बारिश और बच्चों के खून के अंदर से भी हमने इस तरह चीज़ें की हैं। तो ये बर्फ़बारी और पहाड़ तो इतना कोई मसला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं। तो थोड़ा बहुत होता है, लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम होते हैं कि कोई चीज़ या किसी मेहमान के आने में दुश्वारी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मौजूद मोमिनीन और बिलखसूस बाग के हमारे बहुत ज़्यादा जो तावन बाग शहर के जितने भी मेंबर हैं वहाँ से होता है, तो इसमें कोई मसला नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो ये करबला के उन शुहदा को अपनी जानों का नजराना पेश करने की ख्वाहिश है। तो उस ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियाँ इसी में रखे और इसी में ही ख़त्म करे, तो ये हमारे लिए सादत होगी। अल्लाह यमीन। अच्छा शाह साहब, आप खुद भी माशाल्लाह बानी मजलिस हैं, आप सारा इंतज़ाम करते हैं। तो जो आपका अपना ज़ाती प्रोग्राम है, अशरे तो यहाँ पे होते हैं और आपने बताया कि 8 मुहर्रम को बर्फ़बारी थी, उसकी मौजूदगी में भी जुलूस हुआ, अज़ादारी। तो आपका जो ज़ाती प्रोग्राम है, तो ये इसकी बुनियाद किसने रखी और कितने साल ये पुराना प्रोग्राम है? और इसके अलावा बताइएगा कि इलाके में और भी मुख्तलिफ मकामात है, पहाड़ों पे बर्फ़ है, तो वहाँ पे भी अज़ादारी होती है? देखिए जी, बाग में इस वक्त जो मेरी नॉलेज में के मुताबिक इस वक्त 7 के करीब इमाम बारगाह हैं। बाग शहर में कुछ 4 इमाम बारगाह हैं, ये गांव में एक यहाँ पे है
اسی طرح بڑیار بسارا ہے، نام سیدہ ہے، لڑ سیدہ ہے، یہ تقریباً کو 8 کے قریب امام بارگاہ ہیں، اور یہ سارے ہی الحمدللہ پورے سال یہاں پہ مختلف مجالس ہوتی رہتی ہیں. بالخصوص جس مجلس پہ آپ لوگ یہاں پہ ہم نے مطلب یہ انتظام آج کیا تو اس کے بانی بیسک بنیادی طور پہ بڑے بھائی وحید کاظمی صاحب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یہ ان کی جو محنت ہے اسے قبول فرمائے. تو یہ پچھلے 1 سال پہلے یہیں پہ، اور اس میں جناب جواد اپنا خورشید جوادی صاحب یہاں پہ پہلے بھی تشریف لائے، تو وہ پہلا سال تھا ہمارا، یہ دوسری مجلس ہے اس سال کی. باقی ہر مختلف مطلب ایونٹ جس طرح ہوتے ہیں ہمارے شہادتوں کے ایام ہیں، ان میں مختلف لوگ یہاں پہ کرتے ہیں، اور یہ سالہ ہمارا یہ 76 امام بارگاہ ماشاءاللہ یہاں پہ پروگرامات ہوتے رہتے ہیں. جو جشن ہیں ان کے حوالے سے بھی، شہادتیں ہیں ان کے حوالے سے عزائے غم بھی منائے جاتے ہیں، اور جشن بھی ان ہستیوں کے یہاں پہ خوشیاں ہوتی ہیں یہاں پہ. اور یہ ایک چھوٹا سا آپ دیکھیں ایک محلہ ہے، یعنی ٹاؤن ہے، کاظمی سادات یہاں پہ رہتے ہیں. تو یہ بالکل الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ سال سارا ہماری جتنی بھی ہمارے بچے سے لے کے ہمارے بزرگ تک کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری اس امام بارگاہ سے منسلک ہوتی ہیں. ہمارے سارے پروگرامات اسی امام بارگاہ کے وساطت سے ہی بنتے ہیں، اور اسی وساطت سے ہماری خوشیاں بھی مینج ہوتی ہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. شاہ صاحب آخری سوال آپ سے کروں گا کہ بتائیے کہ اپنے بارے میں آپ کی مصروفیات کیا ہیں. عزاداری تو آپ کر رہے ہیں، اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ ہمارے لیے آپ محترم ہیں. عزاداری سے جو شہداء کر رہے ہیں پاکستان میں، جو بھی کر رہے ہیں جہاں بھی بلکہ دنیا کے حصے میں کر رہے ہیں، ہمارے لیے محترم ہے. تو آپ کی مصروفیات کیا ہیں بھائی؟ اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. اگر کوئی عزادار کسی حوالے سے یہاں پہ آنا چاہے عزاداری سید شہداء پہ، تو تھوڑا سا انٹروڈکشن بتا دیجیے گا پلیز. جی، یہ یہاں پہ بہت عرصے سے ہماری فیملی جو 1947 میں ہجرت کر کے آئے یہاں پہ پونچھ سیکٹر سے، مینڈر سے. تو یہاں پہ دادا حضور ان کے بھائی آئے، اور جو دادا حضور کے بڑے بھائی تھے سید صفدر کاظمی صاحب، وہ بھی پولیس محکمہ سے تعلق تھا ان کا، اور انہوں نے یہ عزاداری سید الشہداء کی بنیاد یہاں پہ ان کے ایک جوان سال بیٹے فوت ہو گئے تھے سید وقار کاظمی صاحب، جن کے نام سے ہی یہ امام بارگاہ منسوب ہے. سید وقار کاظمی صاحب ہمارے رشتے میں چچا لگتے تھے. تو ان کی شہادت ہی کہہ لے، کیونکہ جو اہل بیت کا حقدار ہے اس کی موت تو موت نہیں ہے، وہ شہادت ہی ہے. تو ان کی بنیاد قبلہ دادا صفدر کاظمی صاحب نے رکھی. ان کے ساتھ ان کے سارے بھائی جو ہمارے دادا معروف حسین کاظمی صاحب، مقرب صاحب، مظفر کاظمی صاحب، مصبر شاہ صاحب، یہ سارے بھائیوں کے ساتھ پھر وہ شامل ہو گئے، قافلہ بنا. تو اس وقت سے یہاں پہ ہیں. اور بالخصوص جو ہماری فیملی کی بات کریں تو ہماری فیملی بنیادی طور پہ سروسز کے ساتھ اٹیچ رہی. دادا حضور مطلب لے کے پردادا سارے پولیس میں رہے یا محکمہ مال میں. ابھی بھی میرے والد صاحب ایس ایس پی ریٹائرڈ ہوئے ہیں ماشاء اللہ، اللہ زندگی کرے. اور ہم 3 بھائی اس وقت پولیس میں، میری سروسز موٹر وے پولیس میں ایز اے انسپیکٹر ہوں میں. تو ابھی دعا کر رہے ہیں سارے کہ جی اللہ تعالیٰ کرم کرے. تو ہماری ساری ہی فیملی اسی طرح پولیس سے. ہمارے اس چھوٹے سے آپ دیکھیں ٹاؤن میں اگر 20 گھر ہیں تو تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فرد پولیس میں ہے، کوئی نہ کوئی فرد محکمہ مال میں ہے. اسی طرح میرا چھوٹا بھائی ہے وہ بھی پولیس میں ہے، یہاں پہ راولہ کوٹ میں ایز ایس ایچ او کام کر رہا ہے، سب انسپیکٹر. بڑے بھائی ہیں انسپیکٹر، وہ بھی موٹر وے پولیس میں. تو ساری فیملی سروسز میں. اگر کوئی بندہ یہاں پہ آنا چاہتا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے اعضاء کے حوالے سے. اور پھر بالخصوص میں یہاں پہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں کہوں گا کہ کشمیر میں بھی وزٹرز جو آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ یہ نہیں کہ ہم پورے آزاد کشمیر کے لوگ وزٹر کو ویلکم کرتے ہیں. ایک ہماری ٹریڈیشن ہے. غربت ضرور ہوگی یا ہو سکتا ہے کہ وسائل کی کمی ہو، لیکن ہمارے خلوص میں آپ بالکل کمی نہیں پائیں گے. آپ جہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میرے یہاں پہ غریب خانے پہ آئے، آپ کسی بھی بندے کے گھر چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ تقریباً 35 سے 40 لاکھ لوگوں کی آبادی آپ کو ویلکم کرے گی. اور آپ ہر چیز بلا کے ان کو خلوص کو دیکھیں تو اس کی کوئی قیمت آپ نہیں دیکھ سکتے. جی مومنین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دل عزیز شخصیت علامہ خورشید حیدر جوادی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ رہتا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ بھی ان کی زیارت سے ہم مشرف ہوئے ہیں. تو السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام. مشکل کشا علی علیہ السلام کی مدد. علامہ صاحب کشمیر میں تو آپ نے ماشاءاللہ میں جانتا ہوں بہت پڑھا ہے، 2 اشرے بھی غالباً پڑھ چکے ہیں.
اور ویسے بھی افراز شاہ صاحب کے پاس یونیورسٹی سفر بانی کی حیثیت سے حاضری ہوتی ہے ہر سال. میں بھی 5 سال سے پڑھ رہا ہوں. تو آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں معذرت آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اس علاقے کے بارے میں, اس علاقے کی عزاداری کے حوالے سے. تو تھوڑا اس علاقے کی عزاداری کے بارے میں بتائیے گا. مشکل عزاداری ہے, پہاڑ ہیں, موسموں کی شدت ہے, تو یہ اس لوگ کیسے مینیج کرتے ہیں اور آپ نے کیسا پایا بالخصوص؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے درست کہا ہے کہ کشمیر میں آل محمد کی بہت زیادہ نوکریاں کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے. تو 3 اشرے میں نے آزاد کشمیر میں پڑھے ہیں, ضلع میرپور میں. تو یہاں باغ میں بھی اکثر آنا جانا ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی میں 5 پروگرام پڑھ چکا ہوں باغ میں. تو یہ لوگ بہت زیادہ رسپیکٹ کے قابل ہیں کہ اتنی شدید پہاڑی سلسلے میں اور اس موسم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ برفباری کے سلسلے بھی جاری ہے. تو یہ لوگ اجر رسالت کو اور مودت کے فریضے کو جس طریقے سے ادا کر رہے ہیں وہ انتہائی لحظ کے تحسین ہے. عزادار بھی بہت عظیم ہیں یہ لوگ, اور اس کے علاوہ حیثیت اخلاقی طور پر اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایک سے ایک بڑھ کے نظر آتا ہے. یہ جن شخصیات کے پاس ہم آئے ہوئے ہیں, کاظمی صاحبان کے پاس, سید نوید کاظمی صاحب جو ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, تو ان کا خلوص آپ نے بھی دیکھا ہے. میں تو یہ دوسری مرتبہ ان کے پاس آیا ہوں, پچھلے سال بھی حاضر ہوا تھا. تو انتہائی محترم شخصیات ہیں اور عزاداری کے ساتھ انتہائی مخلص ہیں. تو اس پہاڑی علاقے میں برفانی موسم میں یہ جس طریقے سے عزاداری کرتے ہیں, اور ابھی تھوڑی دیر بعد جب مجلس عزا شروع ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ کس کثرت کے ساتھ مومنین آتے ہیں اور کس محبت کے ساتھ وہ سماعت کرتے ہیں, اور علماء و ذاکرین جو ملک کے مختلف حصوں سے آتے ہیں ان کو وہ کس طرح عزت سے نوازتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا خاصہ ہے, خاص ان پر کرم ہے اللہ کا, رسول کا, آل رسول کا, بالخصوص امام زمانہ سرکار کا اور سیدہ سلام اللہ علیہا کا, کہ یہ لوگ عزاداری کے ساتھ مخلص ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہاڑوں میں بھی جنگل میں منگل ہے اور عظیم ذکر آل محمد ہو رہا ہے. ان کی عظمت کو سلام کریں. ماشاء اللہ. علامہ صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے اس علاقے کے لوگوں کو, اور کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان کو, پاکستان کے جو مومنین ہیں اور بالخصوص ذاکرین ہیں؟ تو ایک وقت میں 2 سوال آپ سے کر لیے ہیں کہ مومنین جو اس علاقے کے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے آزاد کشمیر کے, اور کیونکہ آپ کے ماشاء اللہ ایک فالوور کافی زیادہ ہیں پاکستان میں بھی ہیں, ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میرے خیال میں علاقے کے مومنین کے حوالے سے بات ہو جائے تو یہ ماشاءاللہ جس طریقے سے عزاداری کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں, میں دعا گو بھی ہوں اور ان سے گزارش بھی ہے کہ اسی خلوص کے ساتھ اور اسی محبت کے ساتھ آل محمد کے ساتھ توسل کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ تمسک رکھتے ہوئے سلسلہ عزا کو جاری رکھیں. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ عزاداری میں اضافہ ہو رہا ہے اور مزید ہوگا, اور ان مومنین کی کوششیں اور کاوشیں جو ہیں وہ مزید رنگ لائیں گی, اور ذکر آل محمد, عزاداری سید الشہداء, ولا و عزا, حرمت سادات, یہ سارے آپ دیکھیں گے کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا ان مومنین کی محنت کے ساتھ. اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کے مومنین کو, تو پاکستان کے مومنین کو میرا یہ پیغام ہے, اور بالخصوص جو لوگ ادھر جاتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے, تو ان سے میرا یہ گزارش ہے کہ ادھر جا کے سر کھپانے کی بجائے اور ذلیل ہونے کی بجائے اس پرفضا مقام پر آئیں اور آ کر قدرت کی حسین رنگ دیکھیں, پھر ان لوگوں کی مہمان نوازی دیکھیں. آپ دنگ رہ جائیں گے کہ وہاں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور میڈیا پہ نشر ہوئی ہے, جہاں تو اس کے بالکل برعکس ہے. ہر آنے والے کو یہ لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں اور اس طرح کی مہمان نوازی کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس مقام پر بھی تشریف لائیں. بالخصوص جو ذاکرین حضرات میرے دوست بھائی ہیں کشمیر میں آنے سے ہچکچاتے ہیں, وہ آئیں اور آ کر دیکھیں. ان مومنین کا خلوص آپ دیکھیں گے تو آپ کا بار بار دل چاہے گا کہ ہم یہاں پر آئیں اور ذکر آل محمد کریں. ایک چمکتا دمکتا ستارہ ذاکر باقر علی شیرازی صاحب آف مانگووال, ان کی ایک ذاکری کے حوالے سے, خاندان کے حوالے سے ایک اپنی پہچان ہے. تو شاہ صاحب میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے میرے چینل کو وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. جی شکریہ آپ کو اویس بھائی. شاہ صاحب علاقے کے بارے میں بتائیے گا. آپ, ہم نے بھی تقریباً 5-6 گھنٹے کی ٹریولنگ کی ہے, تو آپ نے کتنا سفر کیا اور یہاں پہ آ کے آپ نے
علاقے کو کیسا پایا, علاقے کے لوگوں کو کیسا پایا؟ جی ماشاءاللہ میری ڈرائیو 10 گھنٹے کی تھی. میں سرگودا سے آیا ہوں مانگوال, تقریباً 10-11 گھنٹے کی, اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت علاقہ ہے. ہم بہت محظوظ ہوئے ہیں, اور یہاں کے لوگ جو ہیں بہت مہمان نواز ہیں. بالخصوص ہمارے بانی عارف کاظمی صاحب بہت اچھی اور پروکار شخصیت ہیں, اور بہت اچھے مہمان نواز لوگ ہیں. جی بے شک ان کی مہمان نوازی میں, ان کی محبت پہ, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آج دوسرا دن ہے ہمیں یہاں پہنچے ہوئے, اور ماشاءاللہ بہت زیادہ محبت سے نواز رہے ہیں, بہت زیادہ عزت دے رہے ہیں, اور مختلف مقامات کی زیارات بھی کرا رہے ہیں, ساتھ گائیڈ بھی کر رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب, پنجاب کے اکثر و بیشتر ذاکرین یہاں پہ آنے سے تھوڑا سا کتراتے ہیں, جی جی شاید اس لیے چونکہ ٹریولنگ لانگ ہے اور تھوڑا سا پہاڑی سفر ہے. تو آپ کیا انہیں میسج دینا چاہیں گے کہ وہ یہاں پہ آئیں؟ جی گزارش یہ ہے کہ مولا میر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا زندگی کتنی ہے, مولا میر علیہ السلام تھوڑا مسکرائے, فرمایا ایک سانس. یعنی زندگی کی اہمیت جو ہے اس دنیا کی ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہے. تو اگر بقا ہے تو وہ ذکر امام حسین علیہ السلام کو بقا ہے, اور دشوار ترین سفر کر کے آنا ہی بقا ہوتی ہے, اور یہ ایک زاد راہ ہے. اور یہ علاقے جو ہیں یہ بہت پروکار ہیں, مہمان نواز لوگ ہیں. تو پنجاب کے ذاکرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ ادھر آئیں, بہت خوبصورت علاقے ہیں, اچھے مومنین ہیں, عزادار ہیں, اور ہمارا حق بنتا ہے ان لوگوں کو آ کر ذکر امام حسین علیہ السلام سے آشنا کریں. بہت پیاری بات کی ہے شاہ صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ذاکرین کو چاہیے کہ اس مقام پہ ہم ضرور پہنچیں, بے شک دشوار گزار راستے ہیں, لیکن اگر ہم نے عزاداری سے شہداء کو پروموٹ کرنا ہے, کچھ اپنے حوالے سے کوئی کنٹریبیوٹ کرنا ہے, تو اس علاقے میں ضرور پہنچیں. یہاں پہ محبت ملے گی, شفقت ملے گی, پیار ملے گا, اور چونکہ ہم مولا کے ذاکر ہیں تو آنا چاہیے, کترانے کی بات نہیں ہے. تھکاوٹ آپ کی ساری یہاں پہ جب پہنچیں گے تو ختم ہو جائے گی. شاہ صاحب, اپنی جو آپ کا خاندانی ایک اس کی ماشاءاللہ ایک پہچان ہے, تو میں تو جانتا ہوں خود مولا کا ایک ادنا سا مداح ہوں. مومنین کو بتائیے گا کہ آپ کے خاندان میں کون کون ذاکر گزرا ہے اور موجودہ کون کون ذاکر ہے؟ جی ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. مانگوال کے بالخصوص شیرازی سادات کا سلسلہ جو ذاکری ہے یہ بہت قدیمی ہے, بلکہ کئی سو سال آپ کہہ سکتے ہیں. شاہ غلام حسین شاہ صاحب جنہیں مجتہد ذاکر کہا جاتا تھا, کوٹلہ جہلم سے. پھر اس کے بعد ہمارے پردادا جاد پاک سید نور زمان شاہ صاحب استاد و ذاکرین تھے. اس کے بعد سید محمد حسین شاہ صاحب ہمارے دادا, وہ بھی بہت بڑے ذاکر تھے اور عالم ذاکر تھے. پھر اس کے بعد ہمارے چچا مورِ خیال محمد استاد الذاکرین قبلہ ناصر حسین شاہ صاحب. آج بھی اکثر و بیشتر ذاکرین انہی کے شاگرد ہیں, یا اس دار فانی سے جو چلے گئے نامور حضرات وہ بھی انہی کے شاگرد تھے. تو ان کی عزاداری میں لازوال قربانیاں تھیں, اور انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ دشوار ترین علاقوں میں آ کر ذکر کریں, اور یہی سعادت ہے. اس کے بعد ابھی حاضر حال ہماری فیملی میں سید صادق شرائی صاحب چھوٹے بھائی ہیں, میں ہوں, قبلہ ناصر حسین شاہ صاحب کے بیٹے قبلہ منظر عباس شاہ صاحب, اور ہمارا ایک چھوٹا سا بھتیجا ہے, اردو خطیب ہے, شاہان غازی, بہت اچھا پڑھتا ہے. یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مولا آپ سب کو سلامت رکھے, آباد رہیں. شاہ صاحب, میں آپ سے چینل کے حوالے سے آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ چینل ذکر و ذاکر یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا, تو اس حوالے سے مومنین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, اس چینل کے حوالے سے بتائیے گا. ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی ہیں اویس شاہ صاحب, اور مولا ان کی زبان میں اور خیر و برکت عطا فرمائے, اور ایک اچھے استاد کے شاگرد ہیں جن کی طبیعت میں ایک انقلابی چینج آیا ہے, اور ابھی وہ قوم کے لیے, ملت کے لیے کام بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. مولا ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ان کا یہ جو چینل ہے ذکر ود ذاکر, بہت اچھا چینل ہے, بہت اچھا ورک کر رہے ہیں, اور مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ناظرین کو میری ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائبر میں اضافہ ہونا چاہیے, اور ان کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے. بہت شکریہ. یہ تھے ذاکر باقر شیرازی آف مانگوال, جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ
پیغام دے رہے تھے اس علاقے میں پہنچیں. عزاداری چونکہ ہم عزادار ہیں تو عزاداری کے لیے کہیں بھی ہمیں جانا چاہیے, کترانا نہیں چاہیے. علاقے میں ہمیں محبتیں ملیں گی, شفقت ملے گا, پیار ملے گا, اپنائیت ملے گی, اور بہت خوبصورت علاقہ ہے, بہت خوبصورت لوگ ہیں. چینل کے حوالے سے آپ کو میسج دے رہے تھے کہ یہ چینل ضرور آپ سبسکرائب کر لیں. شاہ صاحب ہمیں ایک پہاڑی پر لے کر آ گئے ہیں, تو یہ موجود ہیں, ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس علاقے کے بارے میں جانتے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں. شاہ صاحب سب سے پہلے بتائیے گا, یہ اطراف میں جو ہمیں بہت سارے علاقے نظر آ رہے ہیں, یہ دیہات ہیں, یہ کون کون سے علاقے ہیں, ذرا بتائیے گا نام. بہت شکریہ جی اویس بھائی. یہ ہم اس وقت 76 نمبر 2 کے پرفضا مقام پہ کھڑے ہیں. یہ باغ آزاد کشمیر کا ایک انتہائی خوبصورت ایریا, اور باغ بذات خود پورا ضلع ہی خوبصورت ایک وادی ہے سمجھ لیں. اور بالخصوص یہ جو آپ کی گرمیوں کا سیزن ہے, مارچ سے لے کے سپٹمبر تک, یہ 5-6 مہینے یہ بڑا آئیڈیل سیزن ہوتا ہے یہاں پہ. تو باغ کی جہاں پہ بات کریں گے تو یہ پاکستان میں جو وومن یونیورسٹیز ہیں 2 ہیں. ایک فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی, اور دوسری جو وومن یونیورسٹی ہے وہ یہاں پہ ضلع باغ کے شہر میں موجود ہے, جہاں سے آپ گزر کے آئیں. تو وہاں پہ ماشاءاللہ پورے پاکستان سے طالبات آتی ہیں, اور بڑی اچھی ایک مطلب سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے یہاں پہ. تو یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, یہ سامنے یہ نیچے دیکھیں تو ایک نالا گزر رہا ہے, اسے نالا مال کہتے ہیں. یہ پہاڑی علاقوں کے اوپر جتنا بھی پانی برسات کی صورت میں یا ابھی پیچھے پہاڑوں پہ جو برف باری ہوئی ہے اس سے پانی یہ آتا ہے یہاں پہ. اور یہ دیکھیں کہ یہ اس میں ایک شور بھی ہوتا ہے. تو پہاڑی علاقوں کے جو ندی نالے ہیں وہ بڑے شور کرتے ہوئے گزرتے ہیں. اوپر دیکھیں تو وہ سامنے یہ یونین کونسل دھڑے ہے, یہ جو آبادی آپ کو نظر آ رہی ہے, اور اس کے اوپر وہ جو برف نظر آ رہی ہے یہ تولی پیر ہے. اگر آپ فیس بک پہ یا یوٹیوب چینلز پہ تولی پیر دیکھیں تو یہ بہت خوبصورت ایک علاقہ ہے, اور یہاں پہ انتہائی خوبصورتی کی اب جو ہے لوگوں کو اویئرنیس بھی آ رہی ہے. یوٹیوب چینل, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں. تو یہ گرمیوں میں ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت سیاحتی علاقہ ہے. یہاں پہ بہت اچھے گیسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھے ریسٹ ہاؤس بھی ہیں, اور یہ باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے انتہائی اٹریکٹیو پلیس ہے. تو یہاں پہ اگر آئیں تو یہ خوبصورت علاقہ ہے. اس کے پیچھے چلے جائیں تو یہ جو آپ کو جنگل نظر آ رہا ہے, یہ پیچھے جا کے لسٹرنا سے آگے پھر فارورڈ کوٹا محمود گلی والا علاقہ ہے. یہ خوبصورت جگہ ہے. یہاں پہ بھی اب تو ٹورسٹ بہت زیادہ تعداد میں آنا شروع ہو گئے. پھر اوپر دیکھیں تو یہ چھوٹا سا علاقہ, اس کو یہ نگال کہتے ہیں, یہ ہے نگالی. یہاں پہ اوپر چلے جائیں تو لیفٹ سائڈ پہ یہ کوٹ کا علاقہ ہے, پورا اوپر جنگل ہے. اس طرف اگر آگے چلے جائیں تو یہ کالا پہاڑ اور اس طرح کے کافی سارے ایریاز موجود ہیں. اور یہ ابھی تو موسم ایسا ہے کہ اس میں بالکل آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہر چیز, وہ درختوں کے پتے بھی گرے ہوئے ہیں, خزاں کا موسم ہے, اور بالخصوص سردیاں یا بارش میں برفوں میں یہ ایسی پوزیشن ہوتی ہے. لیکن اگر یہ مارچ میں آپ آئیں تو ہر طرف ہریالی ہوگی, خوبصورتی نظر آئے گی. اور یہ لینڈسکیپس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے, اور بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ بنائے گئے ہیں. پیچھے چلے جائیں باغ شہر کی طرف سے, اوپر اگر یہ جائیں تو یہ سامنے الڑ سیدہ ہے, برج کے پیچھے پار جو علاقہ ہے وہ الڑ سیدہ. اسی طرح آگے یہ قادر آباد جگہ ہے چھوٹی سی, اور پھر آگے جائیں تو بھونٹ. اسی طرح کرتے کرتے آگے آپ اگر اوپر جائیں باغ شہر سے, اگر لیفٹ سائڈ پہ چلے جائیں تو آگے سدن گلی کا ایک بہت اچھا سیاحتی مقام ہے, اور وہیں پہ اوپر جائیں تو گنگا چوٹی بیس کیمپ. اور پچھلے سال سردیوں میں یہاں پہ سنو گیمز ہوئی ہیں, اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے پلیئرز بھی ادھر آئے ہیں گنگا چوٹی میں. تو امید ہے کہ وہ MTBC جو انٹرنیشنل ایک ادارہ یہاں پہ باغ میں موجود ہے, انہوں نے وہ کروایا تھا, اور جس میں سکیٹنگ کے بہت اچھے پلیئرز, آئس پلیئرز یہاں پہ آئے تھے, اور بہت خوبصورت ایک ایونٹ بھی ہوا تھا, اور جو فیس بک پہ ابھی بھی موجود ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو. سر بہت شکریہ شاہ صاحب. آخری سوال آپ سے کروں گا, اور یہ جو پانی ہمیں اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ میرے خیال میں برف سے ہی پگھلا ہوا سارا پانی ہے, یا کچھ چشموں کا آپ ہی بتا سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ پانی جو بہہ رہا ہے تو یہ ندی میں سے ہوتا ہوئے یہ کہاں جا رہا ہے, اس پانی کے بارے میں بتائیے گا. علاقے کا تو بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ بریف کیا ہے, پانی کے بارے میں بتائیں. یہ پانی عموماً ندی جو صورت حال اختیار کرتی ہے, یہ پیچھے چشمے ہوتے ہیں جنگلوں میں, پہاڑوں پہ,
اور جب برف ہوتی ہے تو اس عرصے میں پیچھے پہاڑوں سے جو برف پگھلتی ہے اس کا پانی بھی ہوتا ہے، تو یہ سارا آگے جاتا ہے نالا مال، اور نالا مال سے یہ آگے جا کے دریائے پونچھ اور دریائے جہلم میں جا کے ملتا ہے، تو یہ آگے ارجا جا کے اپنا دریا کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ جو آپ نے بڑا برج اگر کراس کیا آپ کو ذہن میں ہوگا ویسا، جہاں سے آپ نے ارجا باغ ضلع کی حدود میں شامل ہوئے ہیں، تو وہاں پہ جا کے یہ دریائے جہلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔